बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहादुर बहनों ने आज एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर तारीख रकम कर दी है। तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद इमरान खान साहब की बहादुर बहनें आज एक बार फिर अडयाला जेल पहुंची और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आवाज़ उठाई। DGISPR साहब की इमरान खान साहब के खिलाफ मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 5 दिसंबर को की गई, इससे पहले 2 दिसंबर को इमरान खान साहब से उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा की आखिरी मुलाकात हुई थी, जो कि इमरान खान साहब से तकरीबन 28 दिनों के बाद हुई। और इसके हवाले से 2 दिसंबर को इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पर एक बयान जारी किया गया उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब पर तनकीद करते हुए उन्हें जहनी मरीज करार दिया था। उसके बाद 4 दिसंबर को इमरान खान साहब के अकाउंट से अंग्रेजी में यही बयान जारी किया गया और अगले ही दिन DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क, गैर मुल्की एजेंट, सिक्योरिटी थ्रेट और जहनी मरीज करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से पहला राबता हुआ है। जी हां, जरा ये दावा कर रहे हैं कि 5 सरकारी अहलकार आज सुबह सवेरे अडयाला जेल पहुंचे। आज मंगल 9 दिसंबर का दिन, जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, इस मुलाकात से पहले ही जरा ये दावा कर रहे हैं कि 5 सरकारी अहलकार सुबह सवेरे अडयाला जेल पहुंचे और इमरान खान साहब के पास उनकी बैरक में, उनकी कोठरी में तकरीबन 1 घंटा तक रहे। सरकारी ज़राए ये दावा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये 5 सरकारी अहलकार तिब्बी अमले से थे, जिनमें 4 डॉक्टर्स थे और 1 उनका मुआवन था। ताहम जेल सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कुछ मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस मुलाकात को पहला राब्ता करार देकर एक पुरस्कार मुलाकात करार दिया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आज दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि सुबह सवेरे फजर की नमाज से भी पहले तारीख जब तब्दील हुई, पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 दिसंबर हुआ, तो जो सबसे पहली खबर आई वो खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है, उनका एक रिश्तेदार जख्मी भी हो गया है। खुर्रम ज़ीशान हाल ही में चंद दिन पहले मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल सीट पर मुंतखब हुए और खुर्रम ज़ीशान साहब को कुछ हल्के मुंतखब नहीं होने देना चाहते थे। सुहेल खान आफरीदी साहब का इंतखाब, उसके बाद खुर्रम ज़ीशान का इंतखाब पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को एक मैसेज था, क्योंकि सुहेल खान आफरीदी हों या खुर्रम ज़ीशान हों, हमेशा से वो फ्रंट फुट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का असूली मुवक्कफ बयान किया करते थे, जिनसे कई ताकतवर हल्कों को परेशानी हुआ करती थी। वो बड़े वाज़े अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर तनकीद किया करते थे। और जब DGISPR साहब ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे कई गैर जानिबदार हल्के भी, कई मीडिया आउटलेट्स भी एक मायूस कुन, एक जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दे रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रद्द अमल के तौर पर खुर्रम ज़ीशान साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, जिनके घर पर रात के अंधेरे में हमला हुआ, उन्होंने इंतहाई सख्त अंदाज में तनकीद की थी और वाज़े कर दिया था कि वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जब जलसा हुआ था पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वहाँ पर भी उन्होंने भरपूर अंदाज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ के खिलाफ आवाज़ उठाई और DGISPR साहब के ऊपर तनकीद भी की। और ये भी उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर इसका जो है वो वक्त आने के ऊपर इसका जवाब भी दिया जाएगा, बल्कि मुतालबा भी उन्होंने किया कि DGISPR साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद जनाब ये खबर आई, ततारा थाना में दर्ज
واقعے کی رپورٹ کے مطابق حملہ تقریباً رات کو 3:15 پر ہوا۔ نامعلوم حملہ آور تھے۔ حیات آباد کے فیز 2 میں واقع ان کا جو سسرالی گھر ہے وہاں پر یہ فائرنگ کی گئی، اور ان کے برادر نسبتی سید اظہر حسین بخاری نے یہ بتایا کہ وہ خود اپنے گھر پر موجود تھے جب یہ حملہ ہوا۔ خرم ذیشان نہیں تھے۔ گھر میں کام کرنے والے ایک شخص ابرار احمد کو فائرنگ میں گولی لگی، وہ زخمی ہو گیا۔ اس واقعے میں ان کی پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچا، اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان اکرام کٹھانہ نے بھی حملے کی تصدیق کی اور بتایا کہ سینیٹر اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے گھر والوں کو دروازہ کھولنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انکار پر فائرنگ شروع کر دی۔ سینیٹر ذیشان کے ایکس اکاؤنٹ سے ابھی تک اس پر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں آیا، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ ماہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی انور زیب خان کے رہائشی گھر خاشگان تحصیل کے علاقہ میں، وہاں پر بھی ایک پرائیویٹ گارڈ جو ہے وہ زخمی ہوا تھا۔ یہ ایک واقعات کی پوری ترتیب ہے۔ لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نامعلوم اہلکار کون ہے۔ آپ بھی ہماری مدد کریں، اگر آپ یہ جانتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نامعلوم اہلکار کون ہے تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے چاروں صوبوں میں رشوت ستانی کے حوالے سے۔ ویسے تو ایک خاصی وسیع رپورٹ ہے جس میں پاکستان میں بتایا گیا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، لیکن ایک اس کے اندر دلچسپ پہلو یہ تھا کہ چاروں صوبوں کے اندر کون سے صوبے کے اندر سب سے زیادہ رشوت خوری ہے، تو پتہ چلا جناب صوبہ سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، وہاں سرکاری کاموں کے لیے سب سے زیادہ رشوت دینا پڑتی ہے، یعنی 46% لوگوں نے کہا کہ وہ رشوت دے کر کام کرواتے ہیں۔ جب پنجاب کی باری آئی تو 39%، دوسرے نمبر پہ پنجاب نے پوزیشن حاصل کی، 39% لوگ کام کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں۔ پھر تیسرا نمبر بلوچستان کو ملا، 31% لوگوں نے کہا جی ہاں رشوت دے کر کام ہوتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 20% افراد نے کہا کہ وہ رشوت دیتے ہیں سرکاری کاموں کے لیے۔ یعنی وہ صوبہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر گورننس نہیں ہے، جس کا مذاق پیپلز پارٹی اور نون لیگ اڑایا کرتی ہیں، پتہ چلا کہ وہاں پر تو جناب سرکاری محکموں سے، سرکاری اہلکاروں سے پاکستانی عوام سب سے زیادہ، KPK کی عوام سب سے زیادہ مطمئن ہے، اور وہ دونوں وزرائے اعلیٰ جن کی اکثر و بیشتر طاقتور حلقوں کے ساتھ تصاویر بھی آیا کرتی ہیں، جو کہ پاکستان کی پرانی سیاسی جماعتیں اور بڑی مینج سیاسی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، پتہ چلا کہ ان دونوں صوبوں کے اندر تو سب سے زیادہ رشوت خوری کی جاتی ہے۔ خیر، یہ تو ایک ایسا پہلو تھا جو اس ولاگ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ لے کر چلتے ہیں جناب ہم آپ کو اڈیالہ جیل کی جانب، اور آج ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنیں انتہائی بہادری کے ساتھ تمام تر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، آج کیونکہ منگل کا دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، اور اہم ترین دن اس لیے تھا کیونکہ DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جس میں واضح اور صاف پیغام بھی دیا گیا تھا کہ اب عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، اس کے بعد ایک پوری سیریز تھی، فیصل واؤڈا سے لے کر، طلال چودھری سے لے کر، رانا ثناء اللہ سے لے کر، احسن اقبال صاحب سے لے کر، خواجہ آصف سے لے کر، عظمہ بخاری صاحبہ سے لے کر، مریم اورنگزیب صاحبہ سے لے کر، پورے کی پوری نون لیگ نیچے سے اوپر تک بالواسطہ اور براہ راست اس قسم کی دھمکیاں دے رہی تھی کہ آئندہ سے آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جائے گی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے اڈیالہ جیل کا رخ کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہاں تک کہ فیصل واؤڈا صاحب نے ٹی وی پروگرامز کے اندر بیٹھ کر اس قسم کے دعوے کیے تھے، کہا تھا کہ جناب ایک ایسا کام سر انجام دیا جائے گا جو کہ ماضی کے اندر نہیں ہوا، یعنی کہ وہ دھمکیاں دے رہے تھے، وہ سخت الفاظ میں متنبہ کر رہے تھے کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچنا، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی چلوائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج وہاں پر نہ جائیں، صرف عمران خان صاحب کی بہنیں جائیں
تاکہ حکومت کو اس بات کا موقع نہ ملے کہ جناب وہاں پر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ پرامن کارکنان ہمیشہ سے جایا کرتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرامن کارکنان بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ اڈیالہ روڈ پر جب وہ پہنچے تو پہلے انہیں ماضی کی طرح بالکل جیسے پہلے بھی مختلف ناکوں کے اوپر ان کو روکا جاتا ہے، آج بھی ان کو روکا گیا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی روکا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے جناب پرامن طریقے سے اپنا مارچ جو تھا، اپنا جو احتجاج تھا وہ جناب انہوں نے جاری رکھا۔ اڈیالہ جیل کی جانب وہ بڑھتی چلی گئیں۔ میں کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب کس طرح سے وہاں پر ماحول تھا، لوگ کیا بات کر رہے تھے، کیسے لوگ جناب اڈیالہ جیل پہنچے۔ یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان ملاقاتوں سے پہلے جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اڈیالہ جیل کے اندر، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 5 لوگ جناب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور جو خبریں آ رہی تھیں وہ جناب کچھ اس قسم کی تھیں کہ جناب بلکہ پہلے میں آپ کے سامنے حامد خان صاحب کا بیان رکھوں گا کہ حامد خان صاحب نے کیا بات کی صبح آج۔ یہ جو حضرات اپنے آپ کو کسی کورٹ کا جج کہتے ہیں، وہ در حقیقت وہ جج نہیں ہیں، وہ جوڈیشل پپٹس ہیں جو اشاروں پر پتا کرتے ہیں کہ کیا حکم آیا جی ایس کیو سے وہی فیصلہ کرنا۔ بلکہ اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ جو امین الدین ہے یہ کسی صوبے دار سے پوچھا کرے گا کہ میرا کیا فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے اس ایشو پر۔ امین الدین صاحب کسی صوبیدار سے پوچھا کریں گے کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے، اور یہ جو عدالتوں کے اندر جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ جی ایچ کیو سے پوچھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، ربیہ باجوہ صاحبہ نے کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف؟ جی بالکل، ربیہ باجوہ صاحب بھی وہی بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے عوام اور ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جیل میں قید شخص تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ کی وہ روش جو حسین شہید سہروردی سے چلی آ رہی ہے، جس نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، بھٹو کو غدار کہا، ولی خان کو غدار کہا، جو زبان آپ نے عمران خان کے بارے میں استعمال کی، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ ہمیں یہ قبول نہیں کہ ایک شخص جس کا تعلق کسی ادارے سے ہو وہ عوام اور اس کے نمائندوں کی اس طرح سے تضحیق کرے۔ یعنی آج وکلا بولے اور شاندار انداز میں بولے، اور اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچیں اڈیالہ جیل کے باہر تو انہوں نے کیا بات کی، وہ کیا بات کر رہی تھی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ سنیے کیا کہہ رہی ہیں۔ کیسے مانے گا تو ہم لیکن ہم کیسے مانے گا، ہم کیسے مانیں گے جب تک ہمارے، مجھے صرف بتائیں ایک ڈاکٹر کو ان کو مسئلہ کیا کہ نہیں ملاقات کرنے دے رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ؟ وہ جیل گیا تھا، وہ جب جیل گیا تھا، جب یہ اطلاع آئی جو میں نے اس ویلاگ کے شروع میں آپ کو بتایا کہ 5 پراسرار افراد کی آمد ہوئی جن کے متعلق یہ کہا گیا، کیونکہ ذرائع سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، یا تو حکومت کی جانب سے کوئی بیان اس حوالے سے جاری کیا جائے۔ وہ جو ڈاکٹرز عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں وہ کوئی میڈیا سے گفتگو کریں، وہ اپنے متعلق بتائیں کہ وہ ڈاکٹرز ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو اس کے بعد یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح سے ذرائع کے حوالے سے خبریں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کا پھر موقف یہی ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا اس تقریباً 85 سیکنڈ کی ویڈیو کے اندر جو کہ وہاں سے جاری کی گئی، سنیے آپ، سنیے ذرا۔ عاصم منیر سرکاری ملازم ہے، عاصم منیر سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں سیاست میں نہیں ہوں۔ سرکاری ملازم ہے تو کسی کا نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ غلام خود ہی اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں غلام ہیں۔ یہ تقریباً 85 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ جب بات کر رہی ہیں، کارکنان نعرے لگا رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے سیاست کی، ہم نے تو ایک سرکاری ملازم کے متعلق بات کی ہے، اور سرکاری ملازم کے متعلق بات کرنا
تو کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ گفتگو وہ اس وقت کر رہی تھی جب اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کچھ سلیکٹڈ میڈیاز کے اندر۔ وہ خبریں کیا تھیں؟ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ پمز اسپتال کی 5 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں کیا، اور پھر اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ جنرل فزیشین تھے، جنرل سرجن تھے، ماہر پیتھولوجی تھے، ڈرماٹولوجسٹ تھے اور لیب ٹیکنیشین تھے، اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا گھنٹہ بھر یہ معائنہ مکمل کرنے کے بعد جیل سے واپسی ان کی ہوئی، اور جیل حکام کو تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ ارسال کی جائے گی، اور اس کے بعد جیل حکام یہ رپورٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے میڈیا کے حوالے سے۔ لیکن سوال ایک بار پھر وہی ہے کہ آخرکار عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، ایک بار پھر ان کی بہنوں سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ ان کی جگہ ان 5 پراسرار افراد کی ملاقات کروائی گئی، جن کے متعلق جیل انتظامیہ کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ملاقاتی بھی عمران خان صاحب کو طاقتور حلقوں کا ایک پیغام پہنچا کر گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔